बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुसवी प्रोग्राम दिल से फलक तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, चूँकि माह मुबारक रमज़ान चल रहे हैं, हमारी पूरी ट्रांसमिशन रमज़ान के ऊपर शिफ्ट हुई है। ये बासादत घड़ियाँ, बेहतरीन लहज़ात, इनसे हम पूरा चाहते हैं कि मुकम्मल जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए और आपको भी अपने साथ रख कर जो है वो इन तमाम लहज़ात और बेहतरीन घड़ियों से आपको भी जो है वो शामिल-ए-हाल किया जाए। आज का जो हमारा प्रोग्राम है दिल से फ़लक तक, इसमें जिस मशहूर और मारूफ़ शख्सियत को, जिस आलमी शोहरत याफ़्ता सना ख़ान से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, आपकी शख्सियत किसी तारुफ़ की यकीनन मोहताज नहीं है। जनाब नजम शिराज साहब हमारे साथ हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम नाजरीन, देखने वाले भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की फजीलतें और बरकतें और रहमतें बटोर रहे होंगे और उनको एंजॉय कर रहे होंगे। कैसे हैं आप अली मुस्फी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का बड़ा एहसान अज़ीम है। बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। गुफ्तगू का बाकायदा नजम शिराज साहब आपके साथ जो है वो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि लंदन में आजकल आपकी मसरूफ़ियत क्या है और कोविड-19 के हवाले से क्या रोल आप प्ले कर रहे हैं? जी, ये 1 डेढ़ महीना जो पिछला है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन का गुज़रा। फ्रस्ट्रेशन इस लिहाज से नहीं थी कि मुझे कोई अल्लाह ना करे कोई डिप्रेशन या इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि अल्लाह के होते हुए जो है वो आप हमेशा सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, आप अपना रोल प्ले करने की तरफ जाते हैं। तो मुझे फ्रस्ट्रेशन ये हो रही थी कि मैं यहाँ इंग्लैंड में हूँ और ऑब्वियसली पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस वक़्त इस सिचुएशन में? अ, अपने लिए तो हम सब करते हैं कि खुद को कैसे बचाना है, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग वो तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह ने हमें एक जगह मुकाम दिया है, एक रोल दिया है सोसाइटी के अंदर, सो व्हाट रोल कैन आई प्ले? तो बहुत सारी चीज़ें लिख भी रहा था, अ, कोशिश भी कर रहा था कि कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी, टीवी पर भी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी और डिप्रेशन और इनसिक्योरिटी नज़र आ रही थी। शुरू में आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा एकदम से chaos सा हो गया था कि पता नहीं शायद दुनिया खत्म हो रही है, क्या हो रहा है? फिर जी हाँ। कॉन्स्पिरेसीज़ आ रही थी कि ये होगा, वो होगा और पता नहीं ये होने वाला है और वो होने वाला है। तो लोगों के अंदर बड़ा इज़्तिराब था और मैंने फिर कोशिश की कुछ लिखने की और उस दौरान तकरीबन रमज़ान से 2 हफ्ते पहले टेलेनॉर पाकिस्तान ने मुझे राब्ता किया कि हम चाहते हैं कि इस मौके पे, इन हालात में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कलाम, कोई ऐसी दुआ करें जो जिससे लोग कनेक्ट कर सकें, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है और बेहतरीन महीना है। तो आप हमारे ज़हन में आए कि जब कलाम की बात आई और रमज़ान की बात आई और एक नेशनल स्पिरिट की बात आई, तो हुँ, मैंने उस चैलेंज को, उस ज़िम्मेदारी को कबूल किया और वाह! दिल से जो निकली है फलक तक जाएगी। ये आजकल सुभान पाकिस्तान के अल्लाह! वाह! तमाम अ, बड़े नेटवर्क्स के ऊपर आप देख रहे होंगे, ये हम चल रही है, ये दुआ चल रही है तो और ये नजम भाई हम सुनना भी ये चाहेंगे आपसे। हम ये आपसे सुनना भी चाहेंगे लाइव। जी, बिल्कुल। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा अली, आपको भी और नाज़रीन को भी, कि ये मेरे लिए आसान नहीं था। ये इट वाज़न्ट जस्ट कि बस मैं हेडफ़ोन लगाऊँ और रिकॉर्ड कर दूँ। मैं ज़िंदगी में 2 बार ही नर्वस हुआ हूँ सिर्फ़ कोई चीज़ रिकॉर्ड करने से पहले। हालाँकि बहुत हुँ, कुछ गाया है। अ, अपने पॉपुलर हिट से लेकर, बॉलीवुड से लेकर बहुत सारी चीज़ें गाई, लेकिन कभी मैं नर्वस नहीं हुआ, सिर्फ़ 2 मुकाम पर हुआ। एक दफ़ा जब ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है पढ़ रहा था, और सेकंड हुँ, टाइम इस कलाम को पढ़ते हुए मैं नर्वस था, क्योंकि आप हुँ, एक मकसद से पढ़ रहे हैं कि ये जो एक मुसीबत आई हुई है हमारे ऊपर, एक इम्तिहान आया हुआ है, एक टेस्ट आया हुआ है, एक आज़माइश आई हुई है, इसमें क्या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल करेंगे? क्या मेरी नेक हुँ, नियति, मेरा खुलूस उतना ही 100% है जितना ना तेरा खुदा कोई और है पढ़ते हुए था? इस हुँ, कशमकश में मैंने 2-3 दिन में रिकॉर्ड नहीं कर सका और कोशिश भी की तो मैं रो पड़ता था कि या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं इसको दिल से, बगैर किसी गेन, बगैर किसी इंटरेस्ट, बगैर वाह! किसी ज़ाती मफ़ाद के, वो वाली फीलिंग से पढूँ इसको। सुभान और अल्लाह! सुभान इवेंचुअली अल्लाह! मैंने इसको रिकॉर्ड किया
اور اس کے ایک دو ہی ورسز ہیں اس کے ایکچولی. میں نے جو پوئٹری میرے پاس آئی تھی، دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی، یہ دعا ہے رب کریم سے، مصیبت سے ہم کو نجات دے. تو میں نے پھر اس کے آگے ایک دو لائنز ایڈ کی کہ اللہ رکھ لے ہمارا بھرم، کر دے واہ اپنا کرم، کر دے اپنا کرم. واہ واہ، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. دل سے جو نکلی ہے، دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی. دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی. یہ دعا ہے رب کریم سے، مصیبت سے ہم کو نجات دے. دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی. اللہ رکھ لے ہمارا بھرم، اللہ کر دے اپنا کرم، کر دے اپنا کرم. عشق ہے وہی جو خدا سے ہے، عشق ہے وہی جو نبی سے اس کی راہ سے ہے. عشق ہے وہی جو خدا سے ہے، عشق ہے وہی جو نبی سے اس کی راہ سے ہے. تو سرخرو ہوا بس وہی جو خدا کے بندوں کے کام آئے. دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی. اللہ رکھ لے ہمارا بھرم، اللہ کر دے اپنا کرم، کر دے اپنا کرم. دستور اس دیس کا ایسا ہے کوئی ہاتھ خالی نہ جائے. دستور اس دیس کا ایسا ہے کوئی ہاتھ خالی نہ جائے. اس ماہ مقدس کی شان میں ہر گھر سے نیکی کی خوشبو آئے. دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی. اللہ رکھ لے ہمارا بھرم، اللہ کر دے اپنا کرم، کر دے اپنا کرم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نجم بھائی، مطلب اب کلام کا وزن اپنی جگہ، اور جس فیلنگز کے ساتھ، جس روح کے ایک قوت کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھا ہے، اس کی اپنی ایک طاقت الگ صاف جو ہے وہ ظاہر ہے، وہ ایک نظر آتی ہے. یہ جو دین کی طرف آپ کا رجحان ہوا، اس حوالے سے وہ کیا فیلنگز تھی، وہ ذرا ہمارے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے. کیونکہ آپ جب پڑھتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ آپ پوری اپنی ایک اسپرٹ سے پڑھ رہے ہیں، پوری ایک اندر سے آواز آ رہی ہے. جی بالکل، یہ جو آپ نے بالکل رائٹ ورڈ یوز کیا، اندر کی آواز. یہ اندر کی آواز مجھے بے چین کیے رکھا اس نے. جو میرا پاپ کیریئر تھا، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، کہ بعد والے جو میرے
تقریباً 8 سال کا جو میرا کیریئر تھا، اس میں یہ آواز مجھے جو ہے وہ بار بار کہتی تھی، کیونکہ جب ہم پڑھتا تھا کانسرٹ میں تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے تھے، دوپٹے بھی سر پر آ جاتے تھے، پورا ماحول چینج ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد 10-15 منٹ کے بعد پھر وہی کراؤڈ جو ہے وہ جمپ پہ بھی لگا رہا ہوتا تھا اور میرے پاپ سانگ شروع ہو جاتے تھے. تو مجھے اندر سے یہ ہو رہا ہوتا تھا کہ جو بھید مجھے کھلا ہے، جو روشنی مجھے ملی ہے، جو مجھے تعارف ہوا ہے اللہ کے کلام کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے نیک لوگوں کا جو راستہ سمجھ میں آیا ہے، وہ میں ان کو کیسے بتاؤں گا اگر میں ان کو جمپے لگواتا رہوں گا. تو صحیح. وہ مجھے ایونچولی لے کر آیا خدا حافظ کہنے تک، جو میں نے پاپ میوزک کو خدا حافظ کا. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کیا کیسے ہوا، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی، آپ تو اتنا قریب سے آپ نے دیکھا ہے شو بزنس کو علی، آپ نے سارے سٹار سلیبریٹیز یہ وہ ان کو ڈیل کیا ہے، اور یہ ایک عجیب و غریب پیریڈ ہوتا ہے جب آپ کا ایک پیک آتا ہے زندگی میں، جو میرا بھی تھا اس وقت، بالکل. اور ہر چیز آپ کہتے ہیں کہ دنیا آپ کے حساب سے چلے، آپ کی ٹرمز کنڈیشنز، ایک ایروگنس، ایک اٹس آل اباؤٹ می 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 اینڈ ڈونٹ ڈسٹرب، اور میرا اور کوئی رول نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے اور مشہور ہونا ہے، اینڈ یو نو آئی وانٹ پیپل ٹو پریز می. تو اس سفر کے اندر جو ہے وہ مجھے جو بچپن کے کچھ سوالات تھے، دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں نے یونیورسٹی کے زمانے میں یہ لکھا تھا اپنی ڈائری میں، ایک کلمہ پڑھنے والے یا ایک مالک کے اتنے سارے لوگ مختلف مختلف راستوں پہ کیسے چل پڑے. نماز پڑھتا ہوں تو میری زندگی کیوں نہیں بدلتی نماز پڑھنے سے، میرے دماغ واہ. میں خیالات کیوں آتے ہیں. تو ان سوالوں کے مجھے جواب نہیں مل رہے تھے علی، کئی سال نہیں ملے، پھر پاپ سٹارڈم شروع ہو گیا، پھر میں نے سوال پوچھنے چھوڑ دیے. لیکن وہ جو والدین نے جو ایک بنیاد ڈالی ہوئی تھی اندر، وہ ایک گلٹ بن کے میرے ساتھ چپک گئی تھی. میں آئینے میں اپنی شکل دیکھتا تھا صبح اٹھ کے، رات اللہ کو اکبر. لیٹ سوئے، واہ. پارٹی وارٹی کر کے، کانسرٹ سے آ کے ہلا گلا کر کے، تو پھر شکل دیکھ کے کہتا تھا کہ ہاؤ لانگ، اور کب تک. کب پھر تک. شام ہوتی تھی، پھر ہم شروع ہو جاتے تھے. پھر یوں ہی میری ملاقات ہوئی شہزاد حسن، جو وائٹل سائنس، دل دل پاکستان، جنید کے ساتھی، ہمارے جنید مرحوم، ان کے دوست ساتھی شہزاد. تو ہم البم ریکارڈ کر رہے تھے، ان کے پاس جلد ہوا ہوا قرآن پڑا تھا. میں نے جلد ہوا ہوا قرآن پہلے نہیں دیکھا تھا زندگی میں. اب تو جو میرا کلام پاک ہے اس کی بھی کئی دفعہ جلد بن چکی ہے، کیونکہ جو چیز بار بار کھلے گی اسی کی جلد کروانی پڑے گی، رائٹ. بالکل ایسے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا قرآن ہے. تو میرے ایک دم زندگی میں ایک دم جھٹکا لگا کہ شہزاد تو ہماری طرح بالکل راک اینڈ رول اور کانسرٹس، اور تو میں صحیح. نے کہا کہ ویٹ اے منٹ، میرے کچھ سوالات ہیں. میں نے کہا ذرا چیک کرتا ہوں ان کو. میں نے سوال کیے تو وہ کمپیوٹر پہ تھے اور ساتھ ساتھ ایسے پیج پلٹتے تھے اور مجھے جواب دے دیتے تھے سورہ نمبر، آیت نمبر کے ساتھ. تو مجھے ایک جھٹکا لگا. پھر میں نے دوسرا سوال، تیسرا سوال کرتے کرتے ریکارڈنگ رک گئی. میرے گٹارسٹ وہ جو مشہور شالم اور خالد، وہ اندر سو گئے. میں اور شہزاد جو ہے وہ صبح 5 بج گئے اور میں سوال کر رہا ہوں، وہ جواب دے رہا ہوں. اس رات میں علی سو نہیں سکا کہ اللہ. یہ کیا ہوا میرے ساتھ. یہ تو میرے گھر میں، کیونکہ میرے پاس ہمیشہ سے اپنا قرآن تو تھا لیکن اندر نہیں جا پاتا تھا اس کے. غور نہیں کیا سو اس پہ کبھی. 1 دن 2 دن 2.5 مہینے ہو گئے. ہماری 15 دن کی ریکارڈنگ 2.5 مہینے تک چلی گئی، کیونکہ ہم زیادہ قرآن پڑھتے تھے اور کم ریکارڈنگ کرتے تھے. پھر ایک ٹائم آیا، شہزاد نے کہا کہ یار میرے اب ختم ہو گیا ہے علم، اب جو میرے استاد ہیں بابر چودھری صاحب، ان کے پاس جاؤ. تو یوں میں صحیح. الرحمن الرحیم کے پلیٹ فارم تک پہنچا. وہاں پہنچا تو میں ابھی بھی بہت کانشیس تھا، کیونکہ مجھے زندگی میں کبھی بھی نہ شخصیت پرستی سے کوئی وہ تھا شک، کیونکہ ہم خود ہی اپنی شخصیت میں ماشاءاللہ ہم کسی بالکل. کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور نہ ہی میں بڑا وہ کیئرفل تھا اباؤٹ دین. تو جب میں الرحمن الرحیم کے پلیٹ فارم پہ پہنچا تو مجھے سب سے بڑی پہلی چیز جو جس نے ہٹ کیا وہ یہ تھا کہ سب کے آگے کلام پاک کھلا ہوا تھا. یعنی کوئی ذاتی آئیڈیالوجی، فلسفہ، خیالات کی بات نہیں تھی. کچھ نہیں. ریفرنس کے ساتھ، سورہ نمبر، آیت نمبر کے ساتھ بات ہو رہی تھی.
اور سب کو ویلکم کیا جاتا تھا. آپ کا مسلک، آپ کا بیک گراؤنڈ کچھ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کون ہیں، ایز لانگ ایز اچھا مسلمان نہیں بھی ہیں تو بھی یو آر ویلکم، تو بھی کیونکہ انسانیت کی کتاب ہے. انسانیت اور کتاب بہت ہے. سارے سبحان لوگ وہاں اللہ. مسلمان بھی ہوئے. تو یوں علی میری ایک ذہن بننا شروع ہوا. میرے سوالوں کے جواب میں نے مائک پکڑ لیتا تھا، اور 3 مہینے میں نے سوالات کیے اپنی کلاس پہ. اور 3 مہینے کے بعد کویسچن مارک، جب مجھے سارے جواب مل گئے تو میری زندگی میں ایک بہت بڑا کویسچن مارک آ گیا کہ جواب مل گئے ہیں، اب کیا ارادہ ہے. اب کیا تو ارادہ میں ہے؟ نے اب اپنے تو آپ حجت کو تمام ہو میں نے اپنے گئی. آپ کو جھکا دیا، اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. آج جو تو نے ہدایت کی ایک شکل دکھائی ہے، ابھی ہدایت تو ہونی ہے، لیکن میرے دل کو اب موڑنا نہیں. یہ میری دعا تھی، موڑ دان. میں واہ پیچھے نہیں سبحان ہٹوں. اللہ. سبحان تو میں اللہ. اللہ علی، میں مجھ سے غلطیاں بھی ہوئیں، میں فلکچویٹ بھی کیا، میں نے حق ادا نہیں کیا، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا. واہ. میں نے گیو اپ نہیں کیا، میں لگا رہا، میں معافی مانگ لیتا تھا، لیکن میں جڑا رہا. واپس آ ایونچولی جاتے اللہ تھے. نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں باہر نکلا اس فیلڈ سے. آج میں پوری ڈیڈیکیشن سے دل لگا کر ذکر الہی میں بھی مصروف ہوں، اور اپنی میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ بہتر رول پلے کر سکتا ہوں. پاکستان کے لیے بھی میں نئی نئی چیزیں بنا رہا ہوں، پاکستان ایئر فورس کے لیے واہ. بناتا ہوں، پاکستان آرمی کے لیے بناتا ہوں. میں نے ابھی ایک پیس سانگ بنایا ہے انگلش میں نے اور میری وائف نے، جو پوری انسانیت کے لیے ہے. اونلی لو کین واہ. بریک دا چینز، اونلی لو کین سیو دا ڈے. تو یہ سفر جاری ہے علی، بہت سبحان. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں تھوڑا انشاءاللہ. تھوڑا سناتا رہوں گا. بالکل. جو آپ کا جہاں سے جو آپ کا پہلا کلام تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس میں آپ کبھی یعنی اس سے پہلے آپ نروس نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ایک تبدیلی آ رہی تھی، تمام چیزیں چینج ہو چکی تھیں. اندر سے جو تبدیلی ہوتی ہے، چہرے کی تبدیلی، حلیے کی تبدیلی، قیافے کی تبدیلی، تو بظاہر ایک تبدیلی ہوتی ہے، مگر جب انسان اندر سے تبدیل ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ مطلب ایک ٹوٹا بھی ہوتا ہے، اور بہت کچھ اندر سے قوت بھی اس کو ملی ہوتی ہے. وہ ایک الگ ہی فیلنگز ہوتی ہیں. پہلا جو آپ نے کلام پڑھا، نہ تیرا خدا کوئی اور جی ہے، ہم وہ چاہیں گے کہ نجم بھائی آپ سے لائیو سنیں اس وقت. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ میں سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے دیتے، اس کو پسند نہ کرتے تو شاید میں یہاں تک نہ پہنچتا. اینڈ آف کورس اللہ کا شکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شے لامحدود ہے، جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی، یہ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ پہاڑ، درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں. نہ تو بن سکا نہ بنا سکا، وہ نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا. یہ سب اسی کے ہیں فیصلے، تو جان کر بھی انجان ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ سبحان جو اللہ. راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے. اللہ اللہ اللہ، جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل واہ. میں تیرے موجود ہے. جسے مل گیا ایک بار وہ، جسے مل گیا ایک بار وہ،
اسی دل میں اثر سجود ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ یہ والا شعر خاص طور پہ اہل بیت کے تمام دیکھنے والوں، آپ کے گھروں، آپ کی فیملیز، آپ کے بچوں کے لیے، اور جو بسم فیس اللہ بک لائف پہ میرے ساتھ ہیں، چاہے آپ کا کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے، کسی بھی گھر سے، کسی بھی گھرانے سے تعلق ہے، اللہ نے ہمارا یہ تعلق بنایا ہے، ہمیں دل جوڑنے ہیں، دروازے کھلے رکھنے ہیں۔ پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے، پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے، پھر قربتوں کے یہ دور ہے، اللہ اللہ اللہ، پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے، پھر قربتوں کے یہ دور ہے، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، یہی سلسلہ ہر دور ہے، جو نہ سبحان اللہ۔ جھک سکا وہ نہ پا سکا، یہی سلسلہ ہر دور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ واہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، واہ، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ کلام ہم نے بھی سنا اور ہمارے ناظرین نے بھی سنا، اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ناظرین آپ کو بھی پروگرام میں اب شامل کریں گے، اور گزارش کریں گے اپنے کنٹرول روم سے کہ لائیو نمبر جو ہے وہ اسکرین کے اوپر آویزہ کر دیا جائے، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی جو ہے وہ شامل ہو سکیں ہمارے پروگرام میں، اور ان کی بھی آرا کو، اور نجم بھائی کے ساتھ ان کی بھی ذرا سی بات چیت ہو جائے ذرا۔ تو شاہ صاحب، ایک چیز میں ابھی جب آپ کلام پیش فرما رہے تھے تو ذہن کو سوال کر رہا تھا، ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی بار بار کہ ماہ مبارک رمضان ہم نے ہر سال جو ہے وہ یہ آتا ہے، اور ہم نے اپنی پاکستان کی زندگی میں متعدد مرتبہ یہ مہینہ اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ جو وہ دیکھا، منایا، عبادتیں کی، گڑ گڑائے، پروردگار کی بارگاہ میں روئے، عاجزی سے ہاتھ جوڑے، پروردگار یہ جو کشت و خون ہے، یہ جو بے روزگاری ہے، یہ جو ایک مصیبت ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں خلاصی دے دے پروردگار۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو کا تو ہے، بلکہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا چیز مسنگ کیا ہے؟ معاملات کیا ہے؟ واہ! اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس سوال نے ہی دیکھنے والوں کو، اور جو فیس بک پہ بھی ساتھ ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، ان کو جگا دیا ہوگا، کیونکہ یہ بھی توفیق ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں کبھی یہ سوچ لیں کہ پرابلم کیا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ گاڑی اگر میکینک کے پاس ٹائم پہ چلی جاتی تو شاید بڑا نقصان نہ ہوتا، آج شاید $10 میں یا $10 میں ٹھیک ہو جاتی، کل کو جب انجن بیٹھ جاتا تو شاید £10,000 لگ جاتے۔ یہ سوال آنا بھی ایک اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا احسان ہے۔ یہ سوال میں بھی کرتا رہا پوری زندگی، قرآن ملنے سے پہلے، یہ دین کی سمجھ ملنے سے پہلے، جو تھوڑی بہت سمجھ ملی، اور اسی وجہ سے شاید میں دین سے دور بھی رہا، کیونکہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ کوئی زندگی میں فرق پڑ رہا ہے۔ تو علی بھائی، صرف رمضان کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہوا، نماز کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، تو سوال سخت ہے، سٹرونگ ہے، لیکن اپنی جگہ پر ہے کہ کیا ہمیں روکا؟ کیا ہمارے ملک کو روکا؟ کیا، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے اتنے سال کیا روکا؟ رمضان آئے گئے، کیا میری زندگی بدلی؟ اچھا، میں اور ہماری فیملی میں بھی، باہر بھی، پورے پاکستان میں، دنیا میں لوگ
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عمرہ اور حج کر کے بھی آتے ہیں. بالکل. اور جتنے بھی حاجی اگر اس وقت موجود ہیں اس دنیا میں اور پاکستان میں، تو اگر 10 لوگ کائنات کا رخ بدل سکتے ہیں، ہسٹری کا رخ بدل سکتے ہیں، عشرہ مبشرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور تمام صحابہ کرام، تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اگر حاجی موجود ہیں تو یہ بیلنس تو ہو جانا چاہیے برائی کا. دنیا بالکل صحیح. اپنی جگہ پہ سلامتی میں آ جانی چاہیے، پیس میں آ جانی چاہیے، جس حد تک بھی ہم اپنے ایریا میں تو آ جائے کم از کم. تو بالکل. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم نے انفارچونیٹلی، جو مجھے جواب ملا بعد میں، کہ ہم نے عبادت کو ایک ٹریڈیشن اور ایک روایت بنا دیا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ہو چکا تھا. انبیاء کرام تو آئے تھے، خانہ کعبہ تو تھا، طواف تو ہو رہا تھا، لوگ کسی نہ بس کسی سبحان طریقے سے اللہ. اللہ کا نام بھی لے رہے تھے. لے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے. تو اللہ کا نام، اللہ کا کانسیپٹ، اللہ کا ایک وہ تو تھا، قسمیں بھی کھائی جاتی تھیں اللہ کی، لیکن معبود اتنے سٹرونگ اور پکے ہو چکے تھے کہ مانگا انہی سے ہی جاتا تھا یا ان کے پیچھے چلا جاتا تھا، بڑے بڑے مجسمے بنا کر. اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی، دین ابراہیمی کی روح دے دی دوبارہ سے لوگوں کو، احکامات کے ذریعے. کوئی کال تو نہیں آ گئی؟ جی ڈراپ ہو گئی ہے. لے آپ لیجیے، کنٹینیو کریں. کال لے لیجیے. جی جی اچھا، جی السلام علیکم. جی جی ڈراپ ہو گئی ہے. لانگ ڈسٹینس کال تھی, اوکے، ڈراپ ہو گئی ہے. آپ کنٹینیو کیجیے. جی مجھے بتا دیجیے گا، ول ویٹ. No تو problem. اسی طرح جب عبادت میں سے اس کی اسپرٹ، اس کا ایسنس، اس کی روح نکل جاتی ہے، نکل جاتی جو ہے. اس کا بنیادی مقصد تھا. مثال کے طور پہ میں سب سے یہ سوال کروں گا، جتنے لوگ گھروں میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ، کہ یہ رمضان، کیونکہ آپ نے رمضان پہ سوال کیا تو رمضان کو ہی مثال بنا کے بات کر لیتے ہیں کہ رمضان کا ورڈ، رمضان کا کانسیپٹ ہمیں کہاں سے ملا. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یار میں نے تو اپنی والدہ کو روزہ رکھتے دیکھا تھا، انہوں نے ہی پہلا روزہ رکھوایا تھا مجھے، انہوں نے ہی مجھے دعا پڑھنی سکھائی تھی. پھر ہم بڑے ہو گئے، ہم نے سب کو روزہ رکھتے دیکھا، ہم نے بھی روزہ رکھ لیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے رمضان کبھی قرآن سے لیا؟ واہ بہت عمدہ. جہاں سے رمضان کا حکم ملا علی، کیا ہم نے کبھی اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ رمضان ہے کیا؟ وہ ہم کیا نے چاہتا ہے ہم سے. واہ. ڈائٹ پہ، نیوٹریشن پہ، کھانوں کی قسموں پہ، افطار کرتے ہی سحری کی پلاننگ ہو جاتی ہے، یا جو کہ ٹھیک ہے، میں خود کھانے کا بہت شوقین ہوں، لیکن رمضان کا ایکچوئل اسپرٹ اور مقصد کیا تھا؟ سورہ بقرہ بڑی مشہور آیت ہے، سمجھ دیر میں آئی بٹ دیر آئے درست آئے. سورہ بقرہ 2 اس کی آیت نمبر 185 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو ابھی روزہ رکھنے کی تو بات ہی نہیں ہوئی، قرآن پہلے آیا ہے. تو رمضان کی افضلیت، رمضان کی امپورٹنس اس لیے ہماری زندگیوں میں ہے کیونکہ اس میں اس کائنات کا سب سے بڑا احسان جو ہے، اس کائنات کے اوپر جو سب سے بڑا رحم کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کا تحفہ، قرآن مجید، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن حکیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ وحی کے ذریعے اتارا گیا. اب آگے بات چلتی ہے کہ کیوں اتارا؟ ابھی روزے رکھنے کی تو بات ہی نہیں ہوئی. اس لیے اتارا کہ ہدی للناس، تاکہ انسانیت اس سے ہدایت لے، اور مسلمان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، پوری انسانیت کی بات. سبحان اللہ پوری بہت انسانیت کی بات ہو رہی ہے. تو انسانیت میں تو چائنیز بھی ہے، جرمن بھی ہے، برٹش بھی ہے، کینیڈین بھی ہے، عرب بھی ہے، ہم بھی ہیں. تو ایک چائنیز اگر ہدایت لے گا قرآن سے، تو وہ تو عربی جانتا نہیں ہے، تو وہ کس زبان میں لے گا؟ وہ چائنیز میں لے گا. تو پہلا دھچکا مجھے یہ لگا کہ جب چائنیز میں ہدایت لے گا تو میں کیا صرف عربی میں پڑھتا رہوں گا؟ مجھے بھی تو اپنی زبان میں ہدایت لینی ہے. مجھے اس کا معنی تو معلوم ہو. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ عربی میں تلاوت کرنا تو بہت اچھا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے سمجھنا پڑے گا. اگر صرف ثواب چاہیے تو تلاوت کریں گے، اگر زندگی، دنیا اور آخرت کی ہدایت بھی چاہیے تو پھر سمجھنا پڑے گا. بالکل. اور قرآن بار بار کہہ بھی رہا ہے کہ غور و فکر کرو اس کے اندر. کیوں نہیں کرتے تم غور و فکر؟ بالکل. افلا یتدبرون القرآن. تو
मैप मंजिल तक जाने के लिए मैप को समझना पड़ेगा. जर्मन में मैप होगा, मुझे जर्मन नहीं आती. तो पहला झटका मुझे ये लगा कि यार कुरान से मैंने तो हिदायत नहीं ली. मैंने बताया जरूर कि ये ज़ाब्ते हयात है, बड़ी बड़ी हम बातें करते थे. हमसे कोई पूछता था, कोई नॉन मुस्लिम पूछता था, हम कहते थे कोड ऑफ लाइफ. वो अगला सवाल करता था कि तुमने ली. मैं 9/11 के बाद मेरा पहला कॉन्सर्ट टूर जो था, यानी सेकंड कॉन्सर्ट टूर, 4 साल में नहीं जा सका था अमेरिका. तो जब जा रहा था तो जहाज में एक शख्स ने बड़ा ऊंचा ऊंचा, क्योंकि मैं अपनी किताब साथ रखता था, यही वाला कुरान जो मैंने दिखाया अभी आपको, तो उसने कहा कि तुम्हारा अल्लाह कहता है कि जो मुसलमान नहीं है उसको मार दो. तो मैंने कहा नो 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 नो, दैट इज नॉट इस्लाम. तो बिल्कुल नया नया मैं अभी शुरू हुआ था, तो मुझे कहता है कि शो मी इट इज रिटन इन द कुरान, मुझे दिखाओ. अब अगर मैं ये बता ही नहीं सकता किसी को कि इस्लाम is a constitution of peace, not just social order and peace, but it's a mental peace also, a vaccine of depression, insecurity, and at the same time ये दुनिया की social order और peace और एग्जैक्टली. सलामती के लिए है. तो आपको वो लाजवाब कर देगा अगर आपके पास जवाब नहीं होगा. तो हम लोगों को तो कहते थे ज़ाब्ता हयात है, दीन फितरत है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ लेता कि नजम साहब आपने हिदायत ली कुरान मजीद से अपनी जिंदगी की, तो नहीं यार, मैं आई एम एक्चुअली सो बिजी, सुबह जाता हूँ, रात को फिर बच्चे ये वो. तो वो हमने उलमाए कराम पर डाल दिया कि सिर्फ उनके लिए है. तो बिल्कुल उलमाए सही कराम बात. तो अपना काम कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, करते रहेंगे वो तो. लेकिन हुदल नास हमने का क्या मतलब किया? है कि हर इंसान को, हर हर किसी के इंसान. लिए हिदायत के लिए आया था, मुझे अपना जवाब देना है. तो उसके बाद इरशाद होता है कि हिदायत इसके अंदर बय्यिनात की सूरत में है, ओपन एंड क्लियर. और याद रहे कि अभी रोजा रखने की बात नहीं हुई, अभी तो अभी सिर्फ नजूल कुरान है. बताया जा रहा है कि हिदायत वाजे है, वल फुरकान, और सही गलत की तमीज के साथ है. वाह वाह, सुभान अल्लाह. यानी अल्लाह बात को नेक्स्ट लेवल पे ले गए कि हिदायत खाली ऐसी कोई छुपी हुई नहीं है, बहुत वाजे है, और तुम्हें राइट भी बताएंगे और रॉन्ग भी बताएंगे. सिर्फ एक साइड की स्टोरी नहीं बताएंगे, दोनों बताकर तुम्हारे पे छोड़ते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि तुम अल्लाह क्या ने करते हमें हो? चॉइस. फ्री विल दी है. चॉइस दिया. और उसके बाद हुक्म दिया कि जो कोई तुम में से ये महीना देखे, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फल यसुम, वो अपने आप को रोक ले. रोक ले. वो वाह वाह. अब रोजे की डेफिनेशन चेंज हो गई अली भाई, आप समझ गए होंगे, और बिल्कुल हमारे ऐसे ही. नाजरीन भी समझ गए होंगे कि जो रोजा कुरान से हिदायत लेकर सही गलत की तमीज लेकर रखा जाएगा, वो आपको तब्दील करेगा. और अगर हिदायत और सही गलत की तमीज नहीं होगी तो फिर सिर्फ खाने पीने का रोजा होगा. और रमजान के बाद हम, बल्कि रमजान के बाद क्या, चांद रात से ही हम वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे. वैसे जैसे थे. क्योंकि जैसे अभी नजीम शिजा साहब आपने पहले बात की कि नमाज जो है वो मुनकरात और फहशात से रोकती है, और हम बाज लोगों को देखते हैं कि वो नमाज भी पढ़ रहे हैं और इन तमाम अयूबों के अंदर भी मुब्तला हैं. तो उसका वही वाला मामला हो गया ना कि सोच समझ के नहीं किया, उसका मैकेनिज्म जो है वो उसने ऑपरेशन ही नहीं किया है, उसने अपना काम ही नहीं किया है. अगर मतलब हमने एग्जैक्टली. उसकी पूरी उन तमाम चीज़ों शराइत के साथ पड़ी होती तो वो अपना काम भी करती. बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल जो है वो बिल्कुल 100% जो है वो उसकी एक रूह निकाल कर लाएँ, उसका एक मतलब एक जो है शेर निकाल लाए आप उसका. जी बिल्कुल, आपने सही उसको समअप किया कि सही गलत की तमीज लेने के बाद जब मैं अपने आप को रोकूंगा, क्योंकि सौम का मतलब होता है रोक लो अपने आप. हुँ, खाने पीने से रोकना, जैसे आज सुबह जब मैं उठा तो पहली दफा मुझे, अभी तक जो रमजान हुआ है, पहली दफा मुझे प्यास लगी. हुँ, तो मैंने कहा या अल्लाह, अभी तो बहुत टाइम है. बहुत अच्छा, टाइम है. अगला ख्याल आया कि यही तो टेस्ट है. अच्छा, उसके बाद मैं भूल गया, अभी मुझे कुछ परवाह नहीं है खाने पीने की या प्यास की. हुँ, बल्कि अब तो ऐसा होता है कि बेगम कहती है कि खोल लो, 1 मिनट हो गया है, ऊपर हो गया है. तो मैं कहता हुँ, हूँ ओहो, फोन पे था किसी के साथ पाकिस्तान में, या उनको तो टाइम का अंदाजा नहीं था.
ایک زمانے میں سامنے پلیٹ رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے بچپن میں کہ کب آواز آئے کب گی، ٹائم کب ہو. اذان آئے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تھرو پراپر چینل جاتے ہیں، جب آپ بالکل کو صحیح. اللہ کا تعارف ہوتا ہے، جب آپ کو اللہ کی صفات کی ویلیو کا احساس ہوتا ہے، جب وہ آپ کو آپ کی زندگی میں تھوڑا سا جھلک کرا کے آپ کو صبر، شکر، قناعت سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں اللہ، جب آپ کو ٹیسٹ آتا ہے زندگی کی ایکچول جو طیب زندگی ہے، اس کا ہلکا سا جب ٹیسٹ آتا ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں مکمل طور پہ طیب بن گیا ہوں، لیکن ہلکا سے جو میں ٹیسٹ بھی کر رہا ہوں زندگی میں، Yes, ma'am. ہوں. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پیاس لگ رہی ہے تو کیا ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے میرا، لگا. مزہ آئے گا. واہ. بلکہ جیسے بلکہ مزہ حضرت آئے. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور بات ہے کہ روزے وہ بھی چلچلاتی گرمی کے ہوں. گرمی کے ہوں. اللہ اکبر. اللہ اس سے اکبر. ایمان پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو انجوائے مور، کیونکہ جتنی تکلیف آئے گی میں اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤں گا. تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب اپنے آپ کو روکنا ہے، وہ ہوں. صرف کھانے پینے سے نہیں روکنا ہے. جب میں صحیح غلط کی تمیز لے لوں گا تو مجھے پتا ہے کہ ہوں. مجھے غصہ نہیں کرنا ہے، مجھے غصے سے روکنا ہے، مجھے غصے کا روزہ رکھنا ہے، واہ. مجھے غیبت کا روزہ رکھنا ہے. اور یہاں پہ میں ایک چیز اور ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ چینل گھمائیں کوئی بھی، تو اس پہ چل رہا ہوتا ہے کہ روزہ کس کس چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. ہوں. اور میں مطلب معذرت کے ساتھ میں تنگ آ گیا یہ، کیونکہ میں تو بڑا ہو گیا نا، بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بچے کو بھی 6 سال کی عمر میں پتہ لگ جاتی ہے. ہوں. باقی تھوڑی بہت دوائیاں، انجیکشن، یہ بڑے ہو کے پتہ لگ جاتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر بات کی جائے ہوں. کہ کیا غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ ہوں. کیا کرپشن کرنے سے، ذخیرہ اندوزی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ روزہ نہیں ٹوٹتا. کیا بالکل صحیح بات ہے. تو اللہ کی نجب نافرمانی یہ کرنے سے؟ مسنگ کیا جی ہے؟ مسنگ کیا ہے اس اسپرٹ کے اندر؟ مسنگ کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں پہلا سوال یہ کیا کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں ایز اے انڈیویجول، ایز اے فیملی، ایز اے جو ہے سوسائٹی، ہم کچھ مس کر رہے ہیں. جی کچھ چیز مسنگ ہے ہمارے پاس، جس کی وجہ سے جی. ریزلٹ جو ہے وہ پراپر نہیں آ پا رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نہج البلاغہ میں ایک کال ہے میری، ایک قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کال، میں ہمیشہ اس کو ساتھ سبحان رکھتا اللہ. ہوں. سبحان اتنی اللہ. سبحان اللہ. خوبصورت جامع ڈیفینیشن بہت کم جگہوں پر ملے گی. تو اس میں سے ایک لائن آپ نے فرمایا کہ یقین رکھو قرآن کی معرفت کے بعد کسی کو کسی طرح کی کوئی حاجت نہیں رہتی، اور قرآن جاننے سے قبل، قرآن جاننے سے واہ. پہلے سے قبل کسی کے لیے مستغنی ہونا ممکن نہیں ہے، نہیں غنی ہے. ہونا ممکن سبحان نہیں اللہ. ہے. سبحان اللہ. اس سے سبحان اللہ. اپنی واہ واہ. بیماریوں کی شفا چاہو. اس میں بڑے سے بڑے مرض کا علاج موجود ہے، جیسے کفر، نفاق، نفاق. ہلاکت. تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جواب یہ ہے، ایک لفظ میں قرآن مسنگ ہے، قرآن کی بالکل ایسے. سمجھ بوجھ مسنگ ہے. میں نے نماز بھی آپ کی کال آ رہی ہے میرا خیال، لے لیں. جی ہاں، کال لگانا سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے پروگرام میں ہے، بہت بہت مبارکباد ان کو. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دین کی طرف راغب ہو گئے ہیں. بچپن میں جب میں ٹینیج تھا تو ان کے گانے سنتا تھا، اور اب تو میں بھی گانے سننا چھوڑ دیے. آپ کے موسی صاحب، آپ کے سوال کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا کہ آواز صاف نہیں ہے. آپ کی آواز صاف نہیں ہے میرے بھائی، آواز کلیئر نہیں ہے بالکل. بہرحال بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ شامل ہوئے. جی 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 بھائی، بالکل سوال رہ وائس گیا. جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، وائس کلیئر نہیں ہے. مائک بھی کہیں باہر سے کر رہے ہیں، روڈ سے، کیونکہ اس کی آواز جو ہے وہ ہوا کی آواز بہت ہے اس کے اندر، فون میں صاف نہیں ہے وائس. اچھا چلے، میں امید کرتا ہوں کہ بھائی تک جو ہماری بات پہنچی ہے. کال کرنا ٹیلی ویژن شو کے اوپر بڑا مشکل ہوتا ہے، جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ وج گئی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ دل کو جب تک لگتی نہیں ہے آدمی کال نہیں کرتا ہے. تو کوئی جی بات ہاں. ہمارے ان دوست بھائی کے دل کو لگی ہے.
دوبارہ ایک کالر لے ہے لیجیے سر. کال. جی السلام بالکل علیکم لیجیے. ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. نہیں یہ ہمارے بھائی کالر بار بار ٹرائی کر رہے ہیں اور پاکستان سے لانگ ڈسٹینس کال ہے, لگ نہیں پا رہی ہے ان کی. بہرحال ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. اپنے نجم بھائی میں سوچ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن ہے, بعض لوگ مایوس ہیں, مایوسی پھیلا رہے ہیں, بعض لوگ مطمئن ہیں کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر جس طرح قرآن نے کہا کہ جو ہے وہ غلبہ جو ہے وہ اس کا نہیں ہوتا خوف کا, اور وہ مطمئن رہتے ہیں. ہمارا وظیفہ کیا ہے, ہم کیا مطلب اس کو آپ اپنے اندر کیا فیل کرتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں خوف دو ہیں, ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹیو ہے. پازیٹیو خوف جو ہے اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کیونکہ نیگیٹو بہت طویل ہے, اس کو بھی ہم مختصر بات کریں گے. پازیٹیو خوف تو یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. جیسے ماں باپ سے آپ اس لیے نہیں ڈر رہے ہوتے کہ وہ کوئی گولی مار دیں گے, آپ ان کے سامنے سگریٹ اس لیے نہیں پی رہے ہوتے کہ آپ کو خوف ہے کہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا. صحیح. تو ایک پازیٹیو خوف یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے. لے لیجیے کال, لے لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں تھرو نہیں ہو رہی ہے, سوری. جی تو کنٹینیو کریں گے. پازیٹیو خوف یہ دوبارہ ہے, کال ہے, دوبارہ لے کال رہے. معذرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرے بھائی فرمائیے, آپ اگر ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں تو ٹی وی بند کر لیں, ٹی وی کی آواز میوٹ کریں, فون پہ بات کر لیں. نہیں کلیئر نہیں ہے, تھرو نہیں ہو رہی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. جی نجم بھائی کنٹینیو کریں گے, بسم اللہ. تو پازیٹیو خوف یہ ہے کہ مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے, کہیں مجھے یہ نہ ہو جائے, کیونکہ میں ایک ویلیویبل انسان ہوں اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے. اللہ کی نظر میں ایک مسلمان, ہر مسلمان بہت ویلیویبل ہے. تو اس خوف کے تحت آپ تقوی استعمال کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, روکتے ہیں. ہم کال پر ہیں ابھی؟ جی نہیں بسم اللہ, آپ کنٹینیو کریں. تو اس خوف کی وجہ سے آپ پریپیئر کرتے ہیں. مجھے خوف ہے کہیں میں ایگزام میں فیل نہ ہو جاؤں تو میں تیاری کروں گا, نہ ہو جاؤں, میں تقوی کروں گا. یہ تو ہو گیا پازیٹیو خوف. لے لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بھیا, شفیق فرام بالدی. آپ لوگ کیسا ہے بھیا؟ جی الحمدللہ. کون میرے بھائی, کہاں سے؟ شفیق فرام بالدی. جی فرمائیے. اوریجنلی فرام بنگلہ دیش. میں آپ کو یہ بات بولنا چاہتا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانڈ سون تھا, اسی لیے ان کا جان دے دیا. تو ابھی آفٹر 1400 ایئرز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا بلڈ نہیں رہے گا تو پیسفلی کون محمد کو وشواس کرے گا؟ اس کا بلڈ نہیں رہے گا, حسین کا بلڈ نہیں رہے گا, اس کا بلڈ دنیا کو نہیں رہے گا. ٹھیک ہے میرے بھائی, بہت شکریہ, آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. جی نجم بھائی, ہمارے پاس تقریباً 6-7 منٹ اور رہ گئے ہیں, ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں آپ سے. فرمائیے. کوئی ان کی شکایت تھی, کوئی خاص بات تھی ایسی؟ نہیں, بات وہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنا ایک سوال نہیں کر رہے, وہ اپنی فیلنگز کو شیئر کر رہے تھے, تو ان کا موقف آ گیا اور ہم ان کے موقف کی جو ہے وہ قدردانی کرتے ہیں اور اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. جی تو نیگیٹو خوف یہ ہوتا ہے کہ میں پینک کر جاؤں, میرے پاس سلوشن نہ ہو, میں اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دوں, جو چیز ہوئی نہیں ہے وہ میں طاری کر لوں اپنے اوپر. یعنی آج کھانا کھایا ہوا ہے لیکن میں کل کا سوچ کے آج ڈپریس ہو جاؤں کہ کیا اگر میں بینک کرپٹ ہو گیا تو کیا ہوگا, سڑک پر آ گیا تو کیا ہوگا. تو یہ شیطان یہاں پہ انٹر ہوتا ہے, کیونکہ خوف کو شیطان بھی استعمال کرتا ہے. اور سورہ بقرہ کی 268 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے.
تمہیں فیلئر ہو جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، فارغ ہو جاؤ گے، کیریئر ختم ہو جائے گا، بیمار ہو جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں باؤنڈری سے باہر نکالتا ہے. وہ سوچ کی باؤنڈری سے بھی نکلتا ہے باہر کہ میں پینک کر اخلاقی گیا، بات بجائے سے سلوشن سوچنے کے، بجائے کہ میں ڈاکٹر سے بات کرتا، میں جو لوگ جانتے ہیں ان سے بات کرتا، میں اللہ کی طرف آ کر اپنے ہاتھ چیک کرتا، اپنے اعمال چیک کرتا کہ واہ میں اگر میری باری آ بھی گئی تو کیا میں جانے کے قابل ہوں. بالکل اگر میری ہوپلیس کر دیا نا. بالکل آپ صحیح بات. ہوپلیس ہو گئے، پینک ہو گئے بالکل. پینک تو ہو گیا نا. یہ نیگیٹو خوف ہے. اور اسی آیت میں اللہ کہتے ہیں واللہ یعیدکم مغفرہ. اگر اسی خوف میں واہ اللہ کی طرف آ جاؤ گے تو مغفرت مل جائے گی. مغفرت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے، واہ آپ کو سبحان ریلیکس اللہ. آپ کو ریلیکس کر دیا ریلیکس جائے، کیا. آپ کو صحیح جواب مل جائے ٹائم پر. تو ایک ہی کیفیت میں شیطان باؤنڈری سے باہر نکال رہا ہے، اس ٹائم پہ رجوع کر لیں تو اللہ آپ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، آپ کو بالکل رائٹ بالکل سلوشن ایسے بتا دیتا ہے. یہ پازیٹیو اور نیگیٹو خوف کا سلسلہ ہمارے ساتھ ڈیلی چل رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی کیفیت. کیونکہ جب بھائی دلوں کا چین تو صرف خدا کے ذکر میں ہے. انسان کہیں پر بھی چین ڈھونڈتا پھرے، حقیقی چین اس کو جب ہی آتا ہے جب وہ کسی بھی صورت سے، ہم نہیں کہہ رہے کہ مطلب وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، وہ کسی بھی نام سے اللہ کو پکارتا ہے، کسی بھی طریقے سے داخل ہوتا ہے، مگر جب وہ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو ہی وہ پیس محسوس کرتا ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ کلمات آپ سے سنوں، کیونکہ بالکل ٹائم ہمارے پاس محدود ہوتا جا رہا ہے. جی یہ میری زندگی کی پہلی یا دوسری آیت تھی جو میں نے یاد کی تھی کہ الذین صحیح. آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو ایمان والا ہے اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں. تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم سب مل کے ابھی چیک کر لیتے ہیں. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ہم اسی وقت اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیں، تاکہ وہ سبحان اللہ. سنی انسنی نہ ہو جائے. وہ بات سن کے ہم آگے چلے گئے، زندگی میں واپس چلے گئے. جو ایمان والا ہے اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، تطمئن قلوبہم، اس کے پاس اطمینان ہوتا ہے. ٹیمپریری اطمینان کی بات نہیں ہو رہی کہ 10 منٹ نماز پڑھی تو اطمینان آ گیا، پرمیننٹ کھانا ہوتا ہے کھایا اس کے پاس، اطمینان آ سکون میں گیا. رہتا ہے. اس کے پاس اطمینان ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ بذکر اللہ، کیونکہ اس کے پاس اللہ کا ذکر، اللہ کی نصیحت ہوتی ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈر. سبحان اللہ. واہ. تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی نصیحت قرآن مجید کے اندر ہے، جو احادیث کے اندر ہے، تو وہ جو نصیحت ہے وہ جب ہماری زندگی کے تمام ایسپیکٹس کے اندر شامل حال ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے تعلق سے لے کے بچوں سے لے کے اکانومی، پروفیشنل ایکسیلنس، آپس کی ڈیلنگز، غصہ، ایموشنز، اندر نیگیٹیوٹی، جب ہر جگہ پہ ہمیں ذکر مل جاتا ہے، نصیحت مل جاتی ہے، تو ہماری اوور آل مشینری، ہماری لائف سٹائل وہ اطمینان میں آتا ہے. پھر ہم لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں، پھر ہم بات سبحان بات پہ اللہ. ہماری شان میں گستاخی نہیں ہوتی، بات بات پہ ایگو نہیں کا مسئلہ ہوتی. نہیں بناتے. ہم کمیونیکیٹ کرتے ڈاؤن ٹو کیونکہ میں ارتھ. اطمینان میں ہوں. آپ علی غور کریں، جس دن موڈ اچھا ہوتا ہے ہم بڑی سے بڑی بات سن جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا؟ سن جاتے ہیں. ہاں بالکل ایسا اچھا، ہی. جس دن پہلے سے گھر سے تپے ہوئے آتے ہیں اس دن بس کوئی چھیڑ دے آپ کو. تو ایک ایمان والا اطمینان میں رہتا ہے. اچھا، اطمینان کا رہتا ہے. مطلب واہ واہ. اسٹیبلٹی بھی لے لیں، دیٹ یو آر اسٹیبل، آپ کی لائف اسٹیبلٹی میں ہے. تو صحیح. یہ وجہ ہے اطمینان میں رہنے کی. معذرت خواہ ہوں. ایک آخری کالر کو جی بھی شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بالکل وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا، چھوٹی سی کال لے کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام کا بھی وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. اور نجم بھائی بہرحال بہت اچھا سلسلہ آپ کے ساتھ یہ شروع ہوا، اور پروگرام کا تو وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا، مگر ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ سلسلہ پورے ماہ مبارک رمضان میں ایوری فرائیڈے 4 o'clock رہے گا. نجم بھائی کے ساتھ نشست رہے گی اور دل کی باتیں ہوں گی، اور جو نجم بھائی کی فیلنگز ہیں وہ آپ کے سامنے ہوگی. اور لائیو کالز میں جن لوگوں کی کالز آج تھرو نہیں ہو سکی ان سے ہم بہت معذرت خواہ ہیں کہ انشاءاللہ وہ بھی دوبارہ سے ٹرائی کریں اور پھر انشاءاللہ ان کو بھی شامل کیا جائے گا. نجم بھائی ہم انتہائی آپ کے مشکور بھی ہیں، ممنون بھی ہیں،
शुक्रगुजार भी हैं, आपने अपना कीमती टाइम हमारे प्रोग्राम को दिया, हमारे चैनल अहले बैत को दिया, हम आपके बड़ा ममनून हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और इंशाअल्लाह नजम शाह साहब से आपकी मुलाकात दिल से फलक तक, ये हमारा टाइटल रहेगा। एवरी फ्राइडे 4 o'clock इसमें हमारी मुलाकात होती रहेगी। और अब हम हमारी आपके साथ जो नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह वो संडे को होगी 4 o'clock। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जान अमानत है तेरी, चाहे वापस ले ले तू, बस कायम रखना मेरे खुदा इस देश की आन बान को तू। अल्लाह रख ले हमारा भरम, अल्लाह कर दे अपना करम। दिल से जो निकली है, दिल से जो निकली है, फलक तक जाएगी। ये दुआ है रब्बे करीम से, मुसीबत से हमको निजात दे। दिल से जो निकली है, फलक तक जाएगी। अल्लाह रख ले हमारा भरम, अल्लाह कर दे अपना करम, कर दे अपना करम। इश्क है वही जो खुदा से है, इश्क है वही जो नबी से उसकी राह से है। इश्क है वही जो खुदा से है, इश्क है वही जो नबी से उसकी राह से है। तो सुर